बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ दिन रह गए हैं और हम एक बहुत ब्लेस्ड मंथ में एंटर होने वाले हैं सब। इट्स अ जॉयस मोमेंट फॉर ऑल द मुस्लिम्स और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हम लकी हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है हम पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, सही अकीदे पे अल्लाह ताला ने हमें रखा, दीन की अंडरस्टैंडिंग दी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह ताला ने फ़िक्रमंद बनाया इस हवाले से कि हम फ़िक्र करें कि रमज़ान का महीना आ रहा है, सो इस महीने को हमने कैसे स्पेंड करना है। ये सब अल्लाह की अनायत है, ये तौफीक है बेसिकली। सो आप में से जो कंसर्न्ड हैं, जानना चाहते हैं रमज़ान के महीने में क्या करना चाहिए, उसे कैसे बेस्ट बनाना है, ग्लैड टाइडिंग्स टू यू। और बशारत है आप सबके लिए कि ये तो बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि दिस शोज़ कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप दीन के करीब हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप रमज़ान के महीने को अच्छा स्पेंड करें, क्योंकि तौफीक अल्लाह की ही तरफ से होती है। सो ऑल प्रेज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हैविंग सेड इट, इट्स अ वेरी जॉयस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत कमाल का मोमेंट है ये और इसमें खुश होना चाहिए, मुसलमानों को बहुत खुश होना चाहिए। रमज़ान आ रहा है, इसके लिए हमें एक्साइटेड होना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसके लिए बाकायदा हमें अपने घरों को भी एनवायरनमेंट वाइज चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रमज़ान। जैसे कई घरों में माएँ बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ सजावट करती हैं, इसराफ ना हो लेकिन कोई हर्ज नहीं है। कुछ बच्चों के कमरे में लाइट्स वगैरह लगा के, एक कॉर्नर में मस्जिद कॉर्नर बना के, अच्छा सा खूबसूरत सा मुसल्ला बिछा के, फिर कुरान मजीद उनके सामने रख के बहुत खूबसूरत कवर में, ये जो एनवायरनमेंट चेंज हम करते हैं घर का, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर हमारा घर वो ज़्यादा कंड्यूसिव है फॉर मोबाइल फ़ोन यूजेज या ज़्यादा कंड्यूसिव है फॉर टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो वी नीड टू चेंज दिस एनवायरनमेंट रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए। और हमें अपने घर को ज़्यादा कंड्यूसिव बनाना है इबादत के लिए, ज़्यादा कंड्यूसिव बनाना है कुरान के लिए, कि कुरान को हमारे बच्चे ज़्यादा अप्रोच करें, कुरान उनके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो, तिलावत चल रही हो एलईडी पे। बेशक बच्चों को हम बिठा के ना कहें कि सुनो सुनो, बस एक सबलिमिनल मैसेज, एक सबकॉन्शियसली जो है वो चीज़ उनको मैसेज आ रहा है कि बड़ा एक रूहानी माहौल है घर का। मतलब वो जो खुशबू होती है, बखूर होता है, उसको चलाना चाहिए। और एंटर हो बच्चे, घर वाले एंटर हो तो उन्हें पता लगे कि बहुत ही खूबसूरत जगह पर हम आए हैं। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट से। मैं साइकोलॉजी की रूह से बात कर रहा हूँ, अभी उस एंगल पे तो मैं आऊँगा कि रूहानी तौर पे हमने क्या करना है, लेकिन माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप खुद देखें कि जब आप किसी ऐसी मस्जिद में जाते हैं, स्पेशली अगर आपने मिडल ईस्ट ट्रैवल किया है, तो वहाँ पे बखूर चलाया होता है उन्होंने, खुशबू, इतर, और बहुत पीसफुल सीरीन एनवायरनमेंट होता है। और यहाँ पे भी कई मसाजिद, उनमें बड़ा क्लियर आपको डिफरेंस नज़र आता है कि आप एक मस्जिद में एंटर हो, वहाँ पे खुशबू भी आए, वहाँ पे कारपेट बहुत अच्छा है, तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। देखिए, इससे फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर आप मिडल ईस्ट की मैं इसलिए बात करूँ कि रिसेंटली भी मैं वहाँ से ट्रैवल करके आया, तो उन्होंने हर नमाजी के आगे जो है वो बाकायदा एक वो रखा होता है कुरान का स्टैंड, और उस पर कुरान पढ़ा होता है, और उसके नीचे टिश्यू पेपर का डब्बा भी होता है। यानी देखिए ना, दिस चेंजेस अ लॉट कि यानी, और पानी की बोतल पड़ी होती है टू मेक श्योर कि ये लोग यहाँ बैठ जाएं। इनको पानी भी मुहैया है, टिश्यू पेपर भी रखा हुआ है, और ऊपर कुरान रखा हुआ है, और वो बड़ा खूबसूरत प्रिंटेड कुरान है। तो जिसका इरादा भी नहीं होता मस्जिद में एंटर होकर कुरान पढ़ने का, वो भी वहाँ बैठ जाता है कि यार मैं 5 मिनट कुरान पढ़ लूँ। तो इससे फ़र्क तो पड़ता है। देखें तो यस, हमें कीपिंग इन माइंड रमज़ान का खूबसूरत महीना आ रहा है, जो कि बहुत जॉयफुल मोमेंट है, बहुत खुश होने वाला मोमेंट है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपने घरों को के एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो कैसे मनाना चाहिए रमज़ान, और हमारे रोज़े कैसे होने चाहिए, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, इंशाल्लाह इसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इतने अजीम मंथ में एंटर होने से पहले
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان خلوص نیت کے ساتھ، سنسیئر فیتھ کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ، اس نیت ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جزا دے گا روزے جب میں رکھوں گا، اس نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پریویس سنس کو معاف فرماتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بار آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے تو 3 بار آمین کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ دیکھ رہے تھے۔ تو ایکچولی واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی، جن میں سے ایک وہ تھا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت نہیں کی تو تباہی ہے اس کے لیے، وہ ٹو دا پرسن، وہ کا مطلب ہوتا ہے تباہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اسی طرح ایک وہ تھا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، وہ انسان، اس کے لیے بھی تباہی اور بدعا دی گئی، تو رسول اللہ نے آمین کہا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں کمال کی اپرچونٹی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروائیں، اور پرائمریلی اس منتھ میں ہمارا مین گول قرآن ہی ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق، کیونکہ اٹ از دا منتھ آف قرآن۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ دیکھیں all of us we need to start from a reset point، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں میں نے کوئی جرنی سٹارٹ کرنی ہے نا، تو اس جرنی سے پہلے میں نے کچھ اپنے ٹیسٹ کرانے ہیں، مثال کے طور پہ میں نے کوئی لمبا سفر کرنا ہے تو ایز اے تیاری، ایز اے پریپریشن میں بھی میں اپنا بلڈ ٹیسٹ کراؤں گا، ویکسینیشن، کووڈ ٹیسٹ کراؤں گا، جیسے ہوتے بھی رہے ہیں۔ اب آج کل کنٹریز کے رولز بھی ہیں کہ کہیں ٹریول کرنے کے لیے آپ کو پری پریپریشن کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہیں۔ وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ صحت مند ہے، ایک ہیلدی مائنڈ کے ساتھ آ رہا ہے، اچھی صحت کے ساتھ کسی دوسری کنٹری میں آ رہا ہے۔ اسی طرح رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے کچھ ریسیٹ پوائنٹ ضروری ہے، روحانی طور پہ بات کر رہا ہوں، اور وہ ریسیٹ پوائنٹ یہ کہ کم از کم میں اس امید کے ساتھ رمضان کو اپروچ کروں کہ لیٹ اسٹارٹ رمضان بائی آسکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ forgiveness آف آل مائی سنس، کہ اے میرے رب میں اس عظیم مہینے میں داخل ہونے جا رہا ہوں، تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ پریویس جتنے میرے گناہ ہیں آپ ان کو مٹا دیں، آپ ان کو معاف کر دیں، اور اس سے مجھ میں بڑا کانفیڈنس آئے گا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اور پھر مزید اس دعا کو میں لے کر رمضان میں انٹر ہوں۔ تو ایک یہ ریسیٹ پوائنٹ ہوگا بڑا اچھا، کہ جہاں پر ہمیں لگے گا کہ ہمارے اعمال ریسیٹ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمیں مزید نیکیاں کرنی ہے، اور اس منتھ میں نیکیاں کمانی ہے، اور انشور کرنا ہے کہ جب اس منتھ سے ہم ایگزٹ ہو تو ہمارے تمام گناہ ایز پر حدیث انشاءاللہ معاف ہو چکے ہوں، اور پھر ہم نے جو سیکھا اس منتھ سے اس کو کیری فارورڈ کرنا ہے باقی نیکسٹ 11 منتھس میں انشاءاللہ۔ اس حوالے سے دیکھیے میں بہت ہوپ فل آیاز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ in order to have this reset point کہ جہاں ہمیں لگے کہ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ دے گا، رمضان سے سٹارٹنگ پوائنٹ دے گا، اور پریویس سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کرے گا۔ اس کے والے سے کچھ آیاز آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دا موسٹ ہوپ فل آیا آف دا قرآن، صحابہ کے نزدیک، بہت سے صحابہ کے نزدیک اور اسکالرز کے نزدیک یہ قرآن کی سب سے پر امید آیا ہے۔ یہ آیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ Let's start Ramadan inshallah by focusing on this ayah, by delving deep into the love that is evident, love of Allah that is evident from this ayah۔ جو آفر ہے اللہ کی طرف سے، آئیں اس آفر کو لے کے ہم کیپٹلائز کرتے ہیں، اور ایک امید کے ساتھ انشاءاللہ رمضان میں انٹر ہوتے ہیں۔ اور وہ امید یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے تم میرے ہو، یا عبادی، یا عبادی مطلب میرے بندے۔ اللہ نے نہیں کہا کل یا ایھا الانسان، کہہ دیجئے انسانوں سے، اللہ نے کہا یا عبادی، میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے حدیں پار کر دی اپنی جانوں پہ ظلم کر کے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، میرا تو نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے، تو میں کیوں نہیں معاف کروں گا۔ علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، حدیں پار کر دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ نے اپنا پرسنل نام استعمال کیا، یہ بھی بات ہو سکتی انہ یغفر الذنوب جميعا،
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بے شک میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، سارے کے سارے، لیکن اللہ نے اپنا پرسنل نام یوز کیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں محمد علی آپ کو معاف کرتا ہوں، تو اس میں زیادہ امپیکٹ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، سارے گناہ، اور پھر بھی یقین نہ آئے تو جمیعا، ہاں سارے کے سارے، ذنوب آلریڈی گناہوں کی جمع ہے، پلورل ہے، تو ڈبل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تسلی دلانے کے لیے سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، دوبارہ ڈبل ایمفیسس ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا انہ الغفور الرحیم، لیکن انہ، بے شک وہ، ہی از هو الغفور الرحیم، ڈبل ایمفیسس ہے۔ ہاں وہ الغفور، غفرہ سے نکلا ہے، کور کر دے گا سنس کو، ریموو کر دے گا اس سنس کے ایفیکٹس، اس سنس کا جو شر آنا تھا تم پہ اس کو ریموو کر دے گا، ہائڈ کر لے گا، تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا، چینج کر دے گا انہیں نیک اعمال سے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے، اور وہ بہت رحیم ہے، بہت زیادہ مرسیفل ہے۔ دس از اے بیوٹیفل آیا، ایک کمال کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے رمضان انٹر ہونے سے پہلے۔ دوسری بہت ہی ہوپفل آیا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا except for those who repent, believe and do righteous deeds، کہ سوائے ان کے جو تابہ یعنی پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ایمان لاتے ہیں۔ کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ دیکھیں، جب ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اکنالج کرتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو یہی ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تیرے نیک اعمال تجھے خوش کریں اور تیرے گناہ تجھے دکھ دیں تو یہ ایمان ہے۔ تو اس ایمان لائے، ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹے، اور ایمان لانے سے یہ بھی مراد ہے کہ ان کا یہ بلیف ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے معاملات کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سبحان اللہ، کتنی ہوپفل بات ہے، کتنی پر امید بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو ریپلیس کر دیں گے اچھے اعمال سے۔ بیوٹیفل، واٹ این آفر، کیا آفر ہے! یعنی ایک آفر ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک آفر ہے کہ معاف بھی ہوں گے اور ان کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یعنی امیجن، ایسی آفر کون دیتا ہے سبحان اللہ سوائے اللہ کے؟ اللہ تعالیٰ از سو مرسیفل۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو ریپلیس کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے نیک اعمال سے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی بار بار معاف کرنے والا ہے، غفور، بار بار معاف کرنے والا، چھپانے والا، شر کو ریموو کرنے والا، اور بہت زیادہ رحیم ہے، اسپیشلی بلیورز کے لیے۔ اوبویسلی ہی از ویری ویری مرسیفل۔ اور یہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، حدیث قدسی ہے، جامع ترمذی میں ہے اور اس کا درجہ حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں او سن آف ایڈم، اے ابن آدم، so long as you call upon me and place your hope upon me, I will forgive you for what you have done and I will not mind۔ جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور اپنی امید میرے میں رکھو گے، میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا جو بھی تم نے کیا ہے، and I will not mind۔ اے ابن آدم، if your sins were to reach the clouds of the sky and then you were to seek my forgiveness, I would forgive you۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو لیں، یعنی یہ جو سپیس ہے ارتھ اور آسمان کے درمیان، اتنے گناہ ہوں کہ یہ سپیس بھر جائے تیرے گناہوں سے، اور تو مجھ سے توبہ کرے، تو میرے حضور حاضر ہو اور تو مجھ سے توبہ کرے، I would forgive you، میں تجھے معاف کروں گا۔ یا ابن آدم، if you were to come to me with sins nearly as great as the earth، اگر تو میرے پاس آئے اور تیرے گناہ زمین جتنے ہیں، یعنی اتنی تعداد ہے ان کی، and then you were to meet me not associating anything with me، اور اگر تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، تو توحید پر ہی ہو، I would bring you forgiveness nearly as great as it is۔ سبحان اللہ، تو میری مغفرت اتنی ہی بڑی ہوگی جتنے تیرے گناہ ہیں، یعنی Allah's forgiveness is greater than our sin۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تین جو میں نے آپ کو دو آیات سنائی اور ایک حدیث سنائی، یہ کمال کا ریسیٹ پوائنٹ ہے، یہ کمال کا
سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے ہم رمضان میں انٹر ہوں, کیونکہ رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہو کہ ہم اللہ سے معافی مانگ کے انٹر ہو رہے ہیں, اور ہم ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں, اور ہم امید کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں, اور ہم میں محبت قائم ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی. کیونکہ جب ہم اللہ سے یہ عنایات کا سہارا لے کے معافی مانگیں گے تو ہم میں اللہ تعالیٰ کا لو بلڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیٹ از دی فرسٹ تھنگ انشاءاللہ کہ ان سے ہم امید لیں اور رمضان میں انٹر ہوں. سیکنڈ چیز جو میں بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو گیو یور بیسٹ ان رمضان, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیسٹ دیں اس منتھ آف رمضان میں اور اپنے بیسٹ پوٹینشیل کو باہر لائیں, تو اس کے کانفیڈنس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. سائیکولوجیکل ایک ٹیکنیک بتاتا ہوں. دیکھیں, آپ سب یاد کریں اپنا بیسٹ رمضان, کوئی تو ہوگا ریلیٹیولی بیسٹ رمضان. تمام جتنے ابھی تک آپ نے رمضان گزارے ہیں اپنی زندگی میں, اس میں بیسٹ رمضان کون سا ہے. جیسے مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے مے بی 2022 کا رمضان ذہن میں آئے گا, مے بی مجھے 2017 کا رمضان ذہن میں آئے گا, بیکاز آف ویریس ریزن. ہر انسان کی ریزنز ہوتی ہے کہ مے بی اس میں نے کوئی بیڈ ہیبٹ پہ کنٹرول کیا پورے رمضان میں, مے بی اس میں نے اپنی بات نہیں کر رہا لیکن کسی کی بات کر رہا ہوں, مے بی اس رمضان میں آپ نے, اگر آپ اسموکر ہیں, آپ نے اسموکنگ چھوڑی پورا 1 مہینہ, مے بی اس رمضان میں آپ نے قرآن سب سے زیادہ پڑھا, مے بی اس رمضان میں آپ نے پورا مہینہ نیٹ فلکس نہیں دیکھا, اس رمضان میں پورا مہینہ آپ نے کوئی مووی نہیں دیکھی فحش قسم کی, یا اس رمضان میں آپ نے اپنی نظروں کو کنٹرول کیا, یا اور اس رمضان میں along with controlling your gaze آپ نے قرآن بھی بہت پڑھا, آپ نے تراویح بھی ریگولر پڑھی, اور آپ نے بڑا روحانی فیل کیا اس رمضان میں, اور آپ کی 10 راتیں لاسٹ وہ بھی بہت اچھی گئیں. تو اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں, not just in terms of عبادہ but in terms of leaving some bad habit, in terms of کہ آپ نے اپنے بیہیویئر کو بڑا امپروو کیا ہو, کوئی اپنی عادت چھوڑی ہو, کوئی ایڈکشن چھوڑی ہو, کیونکہ رمضان بیہیویئرل مینجمنٹ کا بھی نام ہے. تو اس رمضان کو ذہن میں لاتے ہوئے یہ کانفیڈنس پکڑیں کہ وہ بیسٹ رمضان جو تھا اس نے آپ کا ایک ہڈن پوٹینشیل ایکسپوز کیا ہے, اور وہ ہڈن پوٹینشیل یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بری عادت کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور آپ اپنے گناہوں کو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے چھوڑ سکتے ہیں, اور آپ بیہیویئر مینجمنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے 1 مہینہ کیا, جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان نے 1 مہینہ سگریٹ چھوڑا ہے, تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ 1 مہینہ کنٹرول کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ ساری عمر بھی کنٹرول کر سکتا ہے. یہ پراپر سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے. اسی طرح ایک انسان, اس نے اگر 1 مہینہ جو ہے وہ گند بلا نہیں دیکھا, ٹائم ویسٹ نہیں کیا, تو کیا وہ ساری عمر ایسے نہیں گزار سکتا, اور کیا وہ ساری عمر دین کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے, اس کے اندر پوٹینشیل. اس طرح ایک انسان, اس نے اپنا کوئی گناہ چھوڑ دیا اور وہ گناہ نہیں کیا سارے رمضان, اس کا مطلب وہ کنٹرول کر سکتا ہے, وہ ایڈکشن نہیں ہے. شیطان آپ کو فیل کراتا ہے تو ایڈکٹ ہے, ایڈکشن ہے. لیکن ایک انسان اگر رمضان میں چھوڑ سکتا ہے, چلے ہو سکتا ہے کہ آپ پچھلے 2-3 سال کے رمضان میں آپ سے نہ چھوٹا ہو کوئی اپنا گناہ, اللہ نہ کرے, لیکن کوئی تو ایسا رمضان ہوگا پاسٹ میں جس میں آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے وہ چیز چھوڑنے کا. تو اس سے بھی آپ کو بہت انشاءاللہ کانفیڈنس آئے گا کہ یس آئی کین ڈو اٹ, اور اس کانفیڈنس کے ساتھ اس رمضان میں بھی انٹر ہوں کہ نہیں, اس رمضان میں بھی میں نے اپنے بیہیویئر کو بھی اچھا کرنا ہے, میں نے پیشنٹ بھی رہنا ہے, میں نے اپنے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ کہتی ہے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے, تو رمضان میں تو اسپیشل سخاوت ہو جاتی تھی ان کی, اللہ اکبر. تو آپ اپنی سخاوت کو باہر لائیں, اور سخاوت جو ہے وہ صرف پیسے میں نہیں ہے, سخاوت جو ہے وہ بیہیویئر میں بھی ہے. آپ کو باقاعدہ میں بتاؤں اپنے گھروں میں یہ کمپٹیشن رکھنا چاہیے بطور ایک عوام, میں مردوں سے اب بات کر رہا ہوں یا مدرس, کہ آپ اپنے بچوں میں کمپٹیشن رکھیں کہ اوکے اس رمضان میں جس کا اسکرین ٹائم سب سے کم ہوگا اس کو ہم انعام دیں گے اینڈ میں, ٹھیک ہے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اسی طرح اس رمضان میں جو سب سے زیادہ صبر دکھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے, یا اس رمضان میں سب سے زیادہ زبان پہ قابو رکھے گا اس کو ہم انعام دیں گے, یا اس رمضان میں سب سے زیادہ ہیلدی کھائے گا اس کو ہم انعام دیں گے. اس سے ایکسائٹمنٹ بلڈ ہوتی ہے گھروں میں, اور اٹ شوز کہ آپ ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں, رائٹ. تو یہ پلان
اور یہ چیزیں ہمیں بنانی پڑیں گی، کیونکہ چینج آلویز اسٹارٹس ود اے پلان. اور اس پلان کے دو جو میں نے آپ کو چیزیں دی سائیکولوجیکلی اسپیکنگ، نمبر 1 یہ کہ بہت امید کے ساتھ انٹر ہو. یہ جو 2 آیات اور ایک حدیث میں نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، تاکہ آپ ہوپ کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں. دوسرا کہ آپ اپنا بیسٹ رمضان یاد کریں، اور اس رمضان میں ضرور آپ کا کوئی ہڈن پوٹینشیل آپ کے سامنے ایکسپوز کیا ہے. اس ہڈن پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے کانفیڈنس پکڑیں کہ آئی کین ڈو اٹ. اور انشاءاللہ اگر آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے، اور آپ باپ ہیں یا ماں ہیں، تو پھر تو آپ پہ اور ذمہ داری ہے اس پوٹینشیل کو یاد کرنے کی، تاکہ وہ آپ اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کریں اور پورے گھر میں وہ انرجی، وہ ماحول اور وہ چینج کی ایک تڑپ اور باقاعدہ ایک ایکسائٹمنٹ چینج کے حوالے سے وہ لے کر آئیں انشاءاللہ. تو یہ 2 چیزیں شروع میں ہم کریں بیفور رمضان، پری رمضان، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سیکنڈلی آئی وڈ لائک ٹو ڈسکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹنگ کیسی تھی، ان کا روزہ کیسا تھا. اس حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاسٹنگ تھی، اٹ واز ڈسپلنڈ، سمپل اینڈ پرپسفل. ڈسپلن اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین ہوتی تھی دیٹ واز پلانڈ. سمپل اس حوالے سے کہ افطار واز ویری سمپل، کھانا واز ویری سمپل. اور پرپسفل آبویسلی اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے اس مہینے کی برکات کا، اس مہینے میں جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، اس مہینے میں جو روحانیت ہوتی ہے، اس مہینے میں جو اللہ نے آفر لگائی ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے اور اس کو بہت پرپسفل بناتے تھے. تو یہی سے ہمارے 3 گول جو ہے وہ ڈیفائن ہو جاتے ہیں. نمبر 1، ہمیں اپنے آپ کو شیپ میں لانا ہے، ڈسپلن میں لانا ہے رمضان کے مہینے میں. اور ڈسپلن میں لانے سے مراد ہے کہ ہمیں کانشیس ہونا ہے اس کے بارے میں کہ ہم کوئی رول بنائیں کہ ہم کم از کم یہ 30 دن پریکٹس کریں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی، اس چیز سے تھوڑا دور رہنے کی، سوشل میڈیا سے کچھ دور رہنے کی. پریکٹس تو کریں نا. اور میں کوئی بڑے گولز نہیں دیتا، چلے آپ کو رول آف 20 ایک چھوٹا گول ہے. ہم 3 ایسے سلاٹس ڈیسائیڈ کر لیں جس میں ہم 20 منٹ کا رول لگائیں گے کہ 20 منٹ ہم موبائل یوز نہیں کریں گے. دا رول آف 20. فار ایگزامپل، ایک میری سجیشن ہے کہ سحری سے 20 منٹ پہلے. اچھا، اس سے بھی ثابت ہوا ہے کہ ہمیں سحری میں اٹھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو جس کھانے میں برکت ہے وہ کھانا ہماری باڈی کے لیے اچھا ہے، ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، ہمارے آرگنز کے لیے اچھا ہے، ہمارے دماغ کے لیے اچھا ہے، اور اس سے ہمارا دن اچھا گزرے گا. بہت سے لوگ رات 12 بجے سحری کر لیتے ہیں اور بس اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر فجر بھی نہیں پڑھتے. دیٹ از دا ورسٹ فاسٹنگ. تو آبویسلی اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کیا کرتے تھے، یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت خیر پہ ہوگی جب تک وہ سحری لیٹ کرے اور افطار جلدی کرے، افطار کرنے میں جلدی کرے. صحیح حدیث ہے. تو سحری ان کی ریئل تھی، نیوٹریشیس تھی، اور انہوں نے ایمفسائز کیا سحری کرنے کو کیونکہ اس میں برکت ہے. تو یس، ایک سلاٹ میں عرض کر رہا تھا، سحری سے پہلے 20 منٹ پہلے ہم یہ ایم کر لیں کہ ہم نے موبائل نہیں دیکھنا 20 منٹ، اور سحری کریں. اس کے بعد ایک اور سلاٹ پوسٹ فجر کے فوراً بعد آپ 20 منٹ موبائل نہ یوز کریں. 20 منٹ رول. اور اس میں قرآن پڑھیں، اس میں کوئی تفسیر پڑھ لیں، کچھ کتاب پڑھ لیں. قرآن از بیسٹ، قرآن کے ساتھ یہ اٹیچ ہیں تو بہتر ہے. اور اسی طرح پھر پری افطار 20 منٹ موبائل یوز نہیں کرنا. ایز اے فیملی بیٹھنا ہے، فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے فیملی کے ساتھ اکٹھا بیٹھنا. اس میں دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس میں فیملی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ہارٹ ٹو ہارٹ بات فیملی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، بچوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کوئی اچھی بات کی جا سکتی ہے کہ میری طرف سے کوئی غلطی ہے، آپ سب مجھے معاف فرمانا، اور میرے سے میں نے سب کو معاف کیا، تو آئے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. سم تھنگ لائک دس، جس میں بڑی زبردست گفتگو بھی ہو اور ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہو. میں بھی وہ کی جا سکتی ہے، اذکار اکٹھے بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں، قرآن اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے. یقین کریں یہ کمال کا مومنٹ ہے کہ فیملی اکٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی. تو میں نے آپ کو 3 سلاٹس دیے، ایک سحری سے 20 منٹ پہلے نو موبائل، ایک جو ہے وہ
فجر کے فوراً بعد 9 موبائل 20 منٹ، اور ایک افطار سے 20 منٹ پہلے 9 موبائل. صرف 20 منٹ کا رول ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے ڈسپلن آئے گا ہماری لائف میں. اور سمپل دیکھیے، افطار کو سمپل رکھیے. ہاں اچھا کھائیے، نیوٹریشیس کھائیے، اور ایسا نہ ہو کہ بیچاری عورتیں وہ کچن میں اذان بھی ہو رہی ہے، ان کو دعا بھی پڑھنے کا موقع، دعا بھی کرنے کا موقع نہیں مل رہا، وہ پکوڑے تل رہی ہیں اور وہ جو ہے وہ سموسے تل رہی ہیں، باقی لوگ کھا رہے ہیں، نہ انہوں نے دعا کی بیٹھ کے، نہ عورتوں نے بیچاریوں کو ٹائم ملا دعا کرنے کا. تو دس کلز دا پرپز آف فاسٹنگ، کیونکہ روزے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. اور یاد رکھیں فوکسڈ دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ دعا جو فوکس نہیں ہے وہ پھر رد بھی ہو سکتی ہے. تو فوکس دعا قبول ہوتی ہے. چلتے پھرتے پکوڑے بناتے ہوئے دعا، اور جو ہے وہ ان اٹینڈڈ مائنڈ کے ساتھ دعا، یہ پھر دعا کی اصل جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے. تو سحری افطاری کو جتنا سمپل رکھا جائے، اچھا رکھا جائے اور کم کھایا جائے، وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ویٹ لاس بھی گول بنا رہے ہیں رمضان میں، ان کے لیے بہت بہت بہتر ہوگا. اور پرپسفل یعنی وہ حق ادا کرنا روزے کا، کہ ایسا روزہ نہ ہو کہ سحری کے بعد ہم سوئے ہیں صبح 7-8 بجے اور 4-5 بجے اٹھ رہے ہیں، پھر نمازیں جوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا روزہ ہے اور پھر افطار کا وقت ہو گیا. یہ تو کوئی پرپسفل روزہ نہیں ہے. کم از کم 7-8 گھنٹے تو انسان بھوکا رہنا تاکہ وہ پرپز اچیو ہو. اور پرپسفل سے مراد پھر وہ یہ بھی ہے کہ قیام کیا جائے. قیام بہت ضروری ہے رمضان میں، وہ ہمارے روزے کو بہت پرپسفل بنائے گا. چھوٹے چھوٹے گولز ہیں، میں نہیں کہہ رہا انریلسٹک گول بنا لیں. تو نبی وسلم کی جو فاسٹنگ تھی وہ ڈسپلنڈ تھی، سمپل تھی، پرپسفل تھی. دوسری بات، ان کی جو سحری تھی اٹ واز ریئل، اور نبی وسلم نے سحری کو ایمفسائز کیا ہے. اور 12 بجے سحری نہیں ہوتی ہے. سحری جتنی لیٹ کی جائے اتنا فائدہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. تو سحری سائیکالوجی میں میرا بہت انٹرسٹ ہے، میں نے کافی الحمدللہ پڑھی ہے، بلکہ ماسٹرز ہے میرا سائیکالوجی میں. تو اس میں پرسنالٹی سائیکالوجی ایک پورا کورس ہے، پہلے سحری کا ٹائم ہوگا کہ پرسنالٹی بنتی کیسے ہے، اس میں نکھار کیسے پیدا ہوتا ہے، کون سے فیکٹرز پرسنالٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ سائیکالوجی کا آج کا گول ہے کہ انسان مینٹلی اور سائیکولوجیکلی بہتر ہو جائے، ایک بہتر انسان بن جائے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری تھیوریز ایک سائڈ پہ، اور جو قرآن کنسیپٹس میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو اللہ نے سمجھا دیا نا کہ تم ہو کیا. ہمارے لیے تو بہت اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، لیکن کہ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا، جو بھوکا ہے اس لیے وہی جانے گا. سورہ ملک کی آیت. تو اللہ ہمارے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ انسان ہے کیا، انسان کی نیچر کیا ہے، تو اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. اس سے میں ریلیٹ کروں گا سیلف ڈیولپمنٹ کو، کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کیسے ہوگا معاملہ. ٹھیک ہے، تو فائبر ویسے تو سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو بہت اس پہ کام آج کل ہو رہا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کی جائے، اسٹریس مینجمنٹ، سلیپ مینجمنٹ. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں کیسے بزی رکھا جائے، کمیونیکیشن سکلز کیسے گرو کی، یہ سب سیلف ڈیولپمنٹ کے ٹاپکس ہیں. لیکن قرآن مجید اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے اتنا سمپلیفائی کر دیا نا اس چیز کو کہ بس یہ کرو، اس سے زیادہ بڑا گول یہ ہونا یہ کرو، تمہاری پرسنالٹی ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری سیلف ڈیولپمنٹ. اس سے بڑا گول یہ ہے کہ اس حوالے سے میں آپ کو 3 نفس آج بتاؤں گا. ٹھیک ہے، شاید آپ کو پہلے بھی پتا ہو، لیکن یہ کہ ہم ان 3 نفس کو سب دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے سمجھنا اور گرو کرنا، یا کسی ایک آدمی کو کرب کرنا ہے تو کیسے کرنا. سب سے پہلے اللہ نے سورہ قیامہ، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نفس لوامہ کا تذکرہ کروں گا کہ ہم نے قرآن کے نفس کا روح کیا ہے. یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں اگر بتاؤں، اس پہ خیر کافی ڈسکشن ڈیبیٹ موجود ہے اسکالرز کی، لیکن ان شارٹ یہ کہ نفس از دی سافٹ ویئر، کیا صرف روح از دی ہارڈ سپارے ہی بہت زیادہ پڑے. نفس ہمارے جو 3 نفس ہیں نا، یہ ہمارے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتے ہیں. وہ کریکٹر کے حوالے سے سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ کیمیکل ہمارے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتے ہیں. ڈوپامین اکیلے پلیجر کا کیمیکل ہے، سیروٹونین وہ خوشی کا کیمیکل ہے. ٹھیک ہے، اینڈورفن پین کا کیمیکل ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ریسرچ موجود ہے، صحیح ہوگا، اللہ نے بنائے وہ کیمیکلز. لیکن ان سے بھی زیادہ جو نفس ہے نا ہمارے 3 نفس، وہ ہماری حرکات اور سکنات اور بیہیویئر اور سوچ اور ایکشنز کو ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پہلا ہے نفس لوامہ، صبر پیدا ہوگا. اس کی اللہ نے قسم کھائی، لمبا کیا کریں گے انشاءاللہ. اور لا اقسم بیوم القیامہ یہ ولا بات اقسم ثابت ہے، بالنفس اس میں فتاوی ہے علماء کی کہ
اللہ قرآن جب کو بھی اس طرح کسی سے چیز ہاتھ کی میں لے قسم کے کھاتا ہے موبائل تو پہ وہ قرآن ایک کھول بہت کے ضروری اس اور طرح سے جو ہے امپورٹنٹ قرآن پڑھا جا سکتا ہے قیام کے دوران. میں قسم کھاتا ہوں, اس نفل کی قیام کی ٹرانسلیشن ہے, بات میں کر قسم کھاتا ہوں تو روزے اس میں پڑھا جا سکتا ہے. تو قیام بہت ضروری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا کی اقسم, fasting is اور deeply میں قسم connected to کھاتا ہوں character, بالنفس کردار اللوامہ, سازی. نفس اسی میں لوامہ, میں پہلے بھی بات کی نفس تھی کہ لوامہ آپ لوگ اپنے گھر نفس میں لوامہ کی ٹرانسلیشن رکھیں, ہے ملامت الہامات کرنے رکھیں والا نفس, ٹھیک ہے, کریکٹر کو لے ملامت, کے کہ جسے مثال کے اردو طور میں پر ہم کہتے جو ہیں سیلف ضمیر, کنٹرول سب سے زیادہ شو کرے یہ گا آپ کا ٹرمز پہلا آف جس نفس کا اسکرین اور ٹائم یہ سب سے آپ کم سب ہوگا کے اندر رمضان میں, موجود اس کو ہے, ہم یہ انعام اللہ دیں کا گے, گفٹ ہے اسپیشلی ہمیں, بچوں میں مقابلہ رکھ اور سکتے ہیں. اس کو اسی اللہ سبحانہ طرح وتعالیٰ نے سورہ جو سب شمس سے میں زیادہ بتایا قرآن فَأَلْهَمَهَا کو سمجھ کے فُجُورَهَا پڑھے گا اس کو انعام ملے گا, جو ٹھیک ہے, سب سے زیادہ کہ زبان کو انسان کنٹرول کو ہم نے کرے گا, بنایا اور صبر پھر دکھائے گا, اسے اس کو انعام نیکی ملے اور گا, برائی کی یا جو پہچان ریگولر دے. تراویح اٹینڈ کرے گا اس یہ کو انعام بہانہ ملے گا. کوئی نہیں کر You can سکتا کہ think مجھے تو کیا پتہ ہی کیا نہیں تھا یہ چیزیں نیک کی جا کام سکتی ہیں ہے, یا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ اور پھر برائی آخری ہے. چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل بہت میں زیادہ رہنے والے سخی تھے جن رمضان تک میں, آج تک ویری کچھ نہیں پہنچا, جنرس. انہیں بھی پتہ ہے نیکی کیا ہمیں ہے, بھی برائی اپنی کیا ہے, زبان انہیں کے بھی خدا حوالے کا سے, تصور ہمیں ہے, بھی اپنی کیونکہ وہ اللہ نے آپ کے اندر سافٹ ویئر ڈال دیا. صبر کے حوالے سے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے جب یہ سافٹ ویئر پہ بہت وائرس آ جنرس ہونا چاہیے جائے, جب یہ رمضان, مسخ ہو جائے, نفس اور یہ ہمارا اللوامہ, ٹیسٹ ہے, ریئل کیونکہ ٹیسٹ ہے دیر کہ از اے رمضان ریزن ہم کہ کیسا جو گزارتے ہیں. ڈرگز بیچتے ہیں فیملیز کا ہماری اعلان کر یونیورسٹی سکتی ہے اسٹوڈنٹس رسول کو, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کی ان کا تو فاسٹنگ سے ضمیر مارا ہوا ہے نا, تبھی اللہ کے بیچتے نبی ہیں, صلی انہیں اللہ نہیں علیہ وسلم کا پتا جو زندگیاں رمضان برباد ہو صرف جائیں گی, تباہ انڈیویجول ہو جائیں گے ورشپ سارے. نہیں تھا, یہ پورن انڈسٹری والوں ضمیر مرا ہوا ہے, نبی فارغ, صلی اللہ علیہ ٹھیک وسلم ہے, اپنے گھر والوں کو شامل انہیں کیا کرتے تھے جو مرضی کرے لوگ, ایسا لوگوں کی فیملی زندگیاں آپ تباہ, قرآن انہیں کیا, اکٹھے انہیں تو کریں, پیسہ تراویح مل میں رہا ہے, اکٹھے ٹھیک ہے, جائیں, بلین آف ڈالر. کریں تو انشاءاللہ یہ جب تعالیٰ. مسخ ہو جائے تو بلکہ انسان باپ درندہ بھی بن قیام جائے, کروا سکتا نفس ہے اپنے لوامہ, بچوں کو ٹھیک ہے, پیچھے کھڑا کر یہ کے, فطرت ہے, اپارٹ فرام یہ تراویح, ہمارے تراویح میں اندر بھی سے جائیں آواز اٹھتی اور نہیں, یہ رات کو کام بھی غلط قیام ہے, کریں نہیں انشاءاللہ. یہ بے کام شک نہ 2 کرو. رکعت ہی کریں, اس سے تو ہمارا فیملی پہلا بانڈنگ ہوگی. ایریا آف اپنے انٹرسٹ بچے ہونا کو کھڑا چاہیے کریں, وہ کہ قرآن ہم نے سنائے, اس کو گرو آپ کیسے پیچھے کرنا پڑے, ہے, اس فیملی نفس کو ہم بانڈنگ نے ہوگی. گرو کرنا ہے. اس کے بعد اس کوئی کو ایک جتنا حدیث آپ گرو شیئر کریں. کریں گے نا, اس کے یقین بعد کریں یہ دوسری چیز نفس کہ آپ کو چیک میں رکھے. سمپلسٹی ان فوڈ از اے یہ سنہ, وہ نفس ہے جو فجر پہ آپ کو اٹھا دیتا ہے. تیسری ٹھیک ہے نا, چیز اگر یہ بلڈ ہوا کریکٹر بہت ناٹ اچھا جسٹ بلڈ ہوا ہنگر. ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ ویک ہے تو پھر اس کی ہمیں ورکنگ سلو سافٹن نہیں ہوگی, کر رہا, اس ہماری کا ٹون سافٹ کو ویئر اگر سافٹن ویک نہیں ہے, کر رہا. گھر میں یہ وہ نفس ہے باہر ٹھیک ہے جو کر آپ رہا کو ہوگا حق باس کے بولنے پہ سامنے, مجبور ورک کر پلیس دے پہ, گا, لیکن گھر میں جو نہیں آپ کر سے رہا. بڑے بڑے جو ہے نا وہ تو کام پھر کرا دے گا. کیا تو انبیاء کا یہ نفس بہت اوپر تھا, صحابہ کا نفس بہت اوپر تھا, نفس لوامہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فاسٹنگ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو اب گرو کیسے کرنا ہے, پریکٹیکلی ہم بیٹھ کے نا سوچتے بھی ہیں, اور آپ لوگ بلکہ میں چاہوں گا جیسے میں نے بھی موبائل نکالا ہوا ہے اور اس طرح موبائل پہ نوٹس ہم لیں گے ابھی انشاءاللہ. بھی کرنی چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے انشاءاللہ. نفس لوامہ گرو ہوتا ہے یہ چند سب ایک سے چیزیں پہلے ثابت ہوتی ہیں. اور ایسا لٹریچر پڑھنا رمضان انکریز جس میں ملامت ہو, فیملیز کا لرن کر سکتی ہیں, اور دنیا میں ملامت والا سب سے بہترین میاں بیوی لٹریچر کیا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ سخاوت دکھائیں. قرآن سے بڑی کتاب تو نہیں آ اسمائل سکتی زیادہ نا کریں ملامت ایک والی, دوسرے ٹھیک کو ہے. لے کے, تو ایکسپریس آپ ابھی بیٹھے بیٹھے پلان بتائیں بنائیں ایک دوسرے کو کہ میں نے دعا کی, ڈیلی کتنی آیات پڑھنی, بچوں کو بتایا میں نے آپ کے لیے دعا. اگر آپ کو ملامت والی سورہ مجھ سے پوچھنی ہے تو وہ اور 30واں بچوں کو زیادہ ٹائم دے, ٹائم میں بھی سخاوت فل آف دکھائیں, ملامت ہے, اور ٹھیک ایک ہے. ایسا گھر کول ابھی سے بنا لیں کہ میں نے روزانہ 5 آیات 10 آیات, لیکن وہ آپ نے فالو کرنا, بہت زیادہ لوازمات ہیں, پریکٹیکل لیکن ایکشن سے زندگی چینج ٹیمپرز ہوتی وہاں ہے, پہ صرف لیکچر سن کے, بہت ٹھیک ہے. سخت تو ہیں, ہم بہت پریکٹیکل ہارش ہیں, ایکشنز کی بات کریں. فیملی کی بانڈنگ تو نہیں گول یہ ہے رمضان کہ جو مرضی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, قرآن نے مس ہوگا ڈیلی, اس نے فرمایا اس کی کہ جو ہے نا میں نے تلاوت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ اور کو اس ریئلسٹک گولز انسان کی بنائیں. بھوک اور ہم نہیں کہہ پیاس رہے کی سورہ ضرورت البقرہ نہیں ڈیلی ہے پڑھیں, جو ہم کہہ رہے ہیں 5 آیات پڑھیں, 10 آیات پڑھیں, لیکن ترجمے کے ساتھ, اور 30واں پارہ, ٹھیک ہے. فضولیات یہ ہے پہلا ٹاسک کرنے کا, قرآن کے ساتھ جڑیں. نفس لوامہ اور میں ضرور جب وہ ہیوی پاورفل ہو جائے گا وہ نفس, آپ دیکھیں آپ کیا کیا کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن بھی بنائیں, ایک فیملی دوسرا کرنے والا کام اور فادرز اور مدرز اس لٹریچر میں لیڈ دیکھیں, لیں انشاءاللہ, کہ جیسے دارالاسلام کی کتابیں ہیں, دعاؤں کے اوپر, دعاؤں کی قبولیت کی سٹوریز, اس میں ایک کتاب ہے کہ لوگوں کی کیسی کیسی دعائیں قبول ہیں, ٹھیک ہے. اس سے یہ کہ بندے کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے. پھر ایک وہاں پہ کتاب ہے کہ سٹوریز آف ریپینٹنس, ایسے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے کہ اللہ نے کن کن لوگوں کو معاف کیا, ٹھیک ہے. تو لوگوں نے رجوع کیسے کیا, اللہ سے معافی کیسے مانگی, یہ ملامت ہوگی آپ کی. اسی طرح صحابہ کی سٹوری. تو پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ ملامت والی چیزیں آپ کو نظر آئیں, چیز لکھیں کہ ہم کوئی سی اس ایک کا ایپ پریکٹیکل سولوشن جو آپ کا سوشل میڈیا کے سب سے زیادہ ٹائم ہم سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں, جو مرضی کر لیں, عادت دعا ایز اے فیملی, تو بہتر یہ ہے کہ
تو اس کو کلین کر لیں, پیجز جوائن کر لیں جو ریمائنڈرز اکٹھا رکھ, یہ کلین اپ کریں اپنے سوشل میڈیا کو, فضول چیزیں ختم کر دے, اور پروڈکٹیو چیزیں آ رہی, نظر ہی وہ چیز آ رہی, ریمائنڈر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, حدیث صحابہ کی کوٹ, انسٹا پہ اتنے کمال پیجز ہیں, صحابہ کوٹس ایک پیج ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح اسلامک ریمائنڈرز ایک پیج ہے, یوتھ کلب کے پیجز ہیں. لیٹس کیپ اٹ سمپل,
YouTube پہ آپ کے شارٹس ہی وہ ہیں موٹیویٹڈ جو اور ریمائنڈر ہے, اچھا نالج ہے. انرجی کے دیکھیں ساتھ میرے شارٹس اگر میں آپ کو کبھی دکھاؤں کیا آئے گا اس میں, اور آپ کو پتا نا الگورتھم ہوتے ہیں جو آپ زیادہ دیکھتے ہیں وہی پھر شارٹس کرے گا انشاءاللہ. الحمدللہ میرے شارٹس میں یا کوئی اسلامک ریمائنڈر آ رہا ہے 30 سیکنڈ کا, اس انرجی آج کل بڑے اچھے اچھے شارٹس بن رہے ہیں, یا کوئی ڈیبیٹ کا پارٹ آ رہا ہے, کوئی فیمنزم پہ ڈیبیٹ ہے, کیونکہ میں نے دیکھی بہت ان کے شارٹ, یا یہ کہ وہ آپ نے یو کے میں آرگنائزیشن ہے حمزہ دین ایک چینل ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے 30 سیکنڈ کے آنسر وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں ون آن ون, ٹھیک ہے نا, انگریزوں کے ساتھ ایتھیسٹ وہ آ رہا ہے, ایسٹرو فزکس کی باتیں آ رہی ہیں انٹرسٹنگ 30 سیکنڈ کی, گیلیکسیز کی, ٹائم ٹریول کی, اسی طرح ماشاءاللہ فلسافیکل چیزیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اوور دا ٹائم میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہی ہے, تو ابھی آتا ہے ٹھیک ہے شارٹس آتے ہی. تو یہ ہے اصل میں کام کرنے والا کہ وہ چیز ہی آپ کے سامنے ہو جو نفس, اس نفس کو گرو کرنے والی. پھر اس کا ایک اور پریکٹیکل سولوشن ہے کہ ایسے لوگوں میں کس طرح ایسی ایسی دعائیں جیسے لیکچر اس کو مسٹ بنا رمضان میں قبول ایسے لیکچر میں آیا کریں. آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ہماری ویڈیوز موجود ہیں. لیکن چل کر آنا یہ ایک اسپیشل چیز ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ کو جسچر رکھے گا. میرا دوست ایئرپورٹ پہ آئے امریکہ سے, میں اسے کہوں کریم پہ آ جا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اوبر کرا آ جائے گا. لیکن جب میں خود پہنچ جاؤں پھول لے کے تو ایک جسچر ہے. تو یہ اللہ کو جسچر ہے, ٹھیک ہے, کہ میں آ گیا ہوں, چل کر آیا ہوں, محنت کر کے آیا ہوں. اور ایسے